नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अलल सुबह लियाकतपुर में रहीम यार ख़ान के करीब पाकिस्तान रेलवेज़ की 3 बोगियाँ जल के खाकस्तर हो गईं। अब तक की इतलात के मुताबिक 74 जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। बहुत से दर्जनों लोग जो हैं वो शदीद बर्न्स की वजह से शदीद ज़ख्मी हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता 5 बरस में दर्जनों इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं और गुज़िश्ता 1 बरस में भी बहुत से वाक़यात हुए हैं। इन वाक़यात में 20, 25, 30 लोगों का जाम बहक होना, दर्जनों लोगों का ज़ख्मी होना बिल्कुल नॉर्मल है, रूटीन है। यह सही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है अपने ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने इस पर स्टेटमेंट्स दी हैं। रेलवे मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं और एक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन इन वाक़यात की कसरत को देखते हुए क्या महज इस तरह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी है, या एक ऐसी कमेटी बिठाने की ज़रूरत है जो ये अंदाज़ा लगा सके कि रेलवे में मसलसल इस किस्म के हादसात क्यों होते हैं और इन्हें ठीक करने की क्या ज़रूरत है। इस वाक़े की, इस ट्रेजेडी की वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने जो जलसा आज इस्लामाबाद में करना था वो जलसा मौखर कर दिया गया। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है, जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, वो PMLN ने दिखाई, शहबाज शरीफ साहब ने दिखाई, जिन्होंने ये मुतालबा किया कि इसे डिले करना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि ख़ुद JUIF, पीपल्स पार्टी और ANP जो हैं वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा मुतमईन या खुश नज़र नहीं आ रहे थे। इसकी क्या वजह है? क्या बाकी सियासी जमातों को एहसास नहीं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ 74 लोग जो हैं वो जल के खाकस्तर हो गए हैं और मज़ीद लोगों की हलाकत, उनकी डेथ जो है वो हो सकती है। इस बुनियादी सवाल के साथ मैं अपनी डिस्कशन, अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं ज़रताज गुल साहिबा, जो वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे इमरान खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं DSNG के ज़रिए। मज़हर अब्बास साहब प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं वाया DSNG। और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मैं अगर मिनिस्टर साहिबा से इस बात का आगाज़ कर सकूँ, ज़रताज गुल, आप क्या समझती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को महज इस पर ट्वीट कर देना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देनी चाहिए, जहाँ 74 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, ये इससे ज़्यादा इकदामात की ज़रूरत है? Thank you, Dr. Saab. Thank you for inviting me. It's very unfortunate, very sad. 74 लोगों की शहादत हुई है, ज़िंदा जल गए हैं। और प्रॉबेबली जितना मैंने सुना है शायद तबलीगी जमात के लोग थे, एक नेक काम पे जा रहे थे और वो चाय बनाते हुए कोई इस तरह के, बहरहाल अभी तक तो स्पेकुलेशंस है। चाय बना रहे थे, हालांकि नहीं बनानी चाहिए। ट्रेन के अंदर वहाँ वो गैस का चूल्हा जो है वो फट गया है, उसके फटने से ये आग लगी है, वो आग फैल गई है। लेकिन रेलवे के पास कोई तरीका नहीं था इस आग को बुझाने का। ना वहाँ कोई स्प्रिंकलर्स हैं, ना वहाँ वो ओल्ड फैशन किस्म के गैस को बुझाने वाले वो लगे हुए हैं, पंप नहीं है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो भी नहीं है, स्टाफ की कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, कोई रोक भी नहीं सका कि ये चूल्हे लेके लोग जो हैं वो ट्रेन के ऊपर चलेंगे। तो ये सब चीज़ें तो लगता है कि रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन के खास से बुरे हालात हैं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इतना अलमनाक और ये तो हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी आज के दिन हुई है। 74 लोगों का शहीद हो जाना एकदम से, और बहुत सारे लोगों ने सुना है कि अपनी जान बचाने के लिए छलांगे भी चलती ट्रेन से चलाई है, तो उसमें भी लोगों की शहादत हुई है। सो इट्स वेरी आज मुल्क के लिए इंतहाई सैड डे है। जहाँ तक आपने ये बात बताई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ट्वीट भी किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कमेटी भी बना दी है। इंक्वायरी कमेटी से पहले सारी बातें कुछ कहना भी कबल अज़ वक्त है। इंक्वायरी कमेटी बनेगी, वो बताएगी कि क्या हादसा हुआ है और क्यों हुआ है, और इतने लोगों की जो शहादत हुई है। वो जो आपने कहा है ना कि इतने सारी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और या अगर गैस सिलेंडर है वो क्यों लोगों को वो कर दिया गया, तो उनको अलाउ क्यों गया है। लेकिन सारी बातें बिफोर इंक्वायरी, जो प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी कमेटी है, उससे पहले ये वाली बात करना या किसी पे इल्ज़ाम लगाना या कोई बात करना, मैं भी तो कुछ भी नहीं कह सकती। अभी तो मैं यही कह रही हूँ कि साने आए मुल्क के लिए। किसी पे इल्ज़ाम तो लगाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। मैं यही कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि इम्प्रूव तभी, यानी जब इसकी इंक्वायरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर की आएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का हुक्म भी इसलिए दे दिया, वरना तो बहुत सारे मुसाफिर
پھر بیچارے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سلنڈر پٹا, وہ ہم تو اپنی تو کوئی ریزننگ میں دیتے, بٹ دیٹ از ناٹ انف. پروڈیوسر صاحب, آپ سے چند بہت ماہ پہلے, حکومت میں آنے سے بہت ماہ پہلے, جب خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے منسٹر تھے اور ایک ریلوے کا حادثہ ہوا, تو اس وقت اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ریلوے منسٹر کو تو کم از کم مستعفی ہونا چاہیے. اب اسی سوال کو لے کر اگر میں اینکر پرسن میرے ساتھ ہیں عمران خان صاحب, ان کی طرف جاؤں. عمران صاحب, یہ حکومت میں آنے کے بعد خود وزیر اعظم عمران خان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان ٹریجڈیز کی طرف, اس میں خاطر خواہ تبدیلی آ گئی ہے. اس وقت وہ سوچے سمجھے بغیر کہتے تھے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے, اب صرف ایک کمیٹی بیٹھ رہی ہے. وہ سیاسی مجبوریوں کو سمجھتے نہیں تھے, ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس قسم کے استعفوں کو اور پولیٹیکل شخصیات کو ہٹانے پہ کتنا بڑا پریشر ہوتا. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ پولیٹکس بڑی آسان چیز ہے, جس کو مرضی آپ وزیر بناتے ہیں, جس کو مرضی آپ نکال دیتے ہیں, چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, آپ موو کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق کو کیا نواز شریف صاحب نکال سکتے تھے؟ لاہور کی ایک تگڑی سیاسی شخصیت ہے. خواجہ سعد رفیق کے بغیر لاہور میں مسلم لیگ نون مکمل نہیں ہوتی. کل اگر خواجہ سعد رفیق باہر ہوتے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور مینار پاکستان تک پہنچے ہیں, تو خواجہ سعد رفیق اگر صرف اپنی ایک اپیرنس وہاں پہ دیتے تو پی ایم ایل این کی گڈی کسی اور طرح چڑھ جاتی. وہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے لاہور کی. تو کیسے نواز شریف صاحب ان کو اس وقت ہٹا سکتے تھے؟ صحیح. جیسے آج عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کو نہیں ہٹا سکتے, اسی طرح کل میاں نواز شریف صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کو نہیں ہٹا سکتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب زیادہ کمزور جگہ پہ ہیں. ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے, جتنی وزارتیں انہوں نے دی ہیں وہ ساری انہوں نے ان کے مطالبات کے اوپر دی ہیں, اور ان میں سے کسی کو ہٹانا, اپنے جو وزراء ان کو ادھر ادھر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. جو نئے وزراء ہیں, زرتاج ہیں, علی محمد خان ہیں, علی زیدی ہیں, فیصل باڈا ہیں, اور بہت سارے لوگ, اچھا, مراد سعید ہیں, شہریار آفریدی ہے, ان کو آگے پیچھے کرنا شفقت محمود کو کوئی مسئلہ نہیں, اسد عمر کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اتحادی ان کے ساتھ ہیں, یا وہ لوگ جو الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے آ کے اپنی طاقت لے کر الیکٹیبلز آ کے عمران خان صاحب کو ملے تھے, ان کو ہٹانا ان کے بس میں نہیں ہے. وہ جیسا مرضی کریں, جیسی مرضی ان کی پرفارمنس ہو, عمران خان صاحب ان کو نہیں ہٹا پائیں گے. اب وہ سیاسی مجبوریوں کو سمجھنے لگے ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہے, ان کے دور حکومت میں 7 بڑے حادثات ہوئے ہیں ٹرینوں کے, اور 70 سے زائد جو ہے وہ چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں, 75 کے قریب تقریباً. تو اتنی تیزی سے ٹرینوں کے حادثات کے واقعات اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں. میں جو ایک نقطہ اس میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے محیط بھائی, یہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ موجود رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے. کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی تھیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر ریلوے کو بغیر تحقیقات کے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ سلنڈر پٹا ہے یا یہ شارٹ سرکٹ ہے. اس بحث میں نہیں لے کر جانا چاہیے تھا. کم سے کم جو ریلوے منسٹر ہیں ان کو انتظار کر دینا چاہیے تھا تحقیقات مکمل ہونے کا. جب مکمل ہو تب وہ بتائیں کہ سلنڈر پھٹا ہے, شارٹ سرکٹ ہوا ہے, یا خدا نہ خواستہ یہ کوئی دہشت گردی کی کوشش ہے. کیونکہ اس میں جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ 75 کے قریب لوگ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, تو یہ بڑا سیریس ہے. آپ کو یاد ہے جو سانحہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا تھا, اس میں جو لوگ جن کی جانیں گئی تھی وہ تعداد بھی لگ بھگ اس سے کم تھی. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے سارے اینگلز دیکھنے ہیں اس کی انکوائری مکمل ہونے تک. یہ غیر ذمہ داری کل کو ہمارے گلے نہ پڑ جائے کہ جب ہمیں پتا چلے کہ یہ انسیڈنٹ کسی اور نے کیا, کوئی اور اس کے پیچھے ہے. تو میں ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں, تو تب وہ ہمارے وزیر کی نکال کے ہمیں تقریر سنائے, جناب یہ دیکھیں آپ کا وزیر پہلے دن یہ کہہ رہا تھا. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل, ہمیں زیادہ رسپانسبل ہونا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ تین بوگیوں کا یکدم آگ پکڑ لینا, خاکستر ہو جانا, جب تک انفلیمیبل مٹیریل موجود نہیں تھا ان میں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ہے. شارٹ سرکٹ تو ڈائریکٹ کرنٹ یوز کرتی ہے ریلویز, ڈی سی یوز کرتی ہے, اس میں اتنی بڑی آگ تو لگ نہیں سکتی. تو جب تک انفلیمیبل مٹیریل موجود نہیں ہے بوگیوں میں, آگ کا اتنی تیزی سے پھیلنا چودھری منظور صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو سینسٹیوٹی دکھائی, وہاں تو ایک احساس نظر آیا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. سب سے پہلے پی ایم ایل این بولی, شہباز شریف صاحب بولے, احسن اقبال صاحب بولے, وہاں سے سٹیٹمنٹس آئیں.
کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے اسلام آباد کا اس کو مؤخر کر دینا چاہیے, اس کو آگے کر دینا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کے اندر سے, ANP کے اندر سے, JUIF کے اندر سے خود سے یہ احساس نہیں پیدا ہو سکا. کیوں آپ لوگ سمپتھائز نہیں کر رہے اس چیز کے ساتھ, یا کوئی اور سیاسی مصلحت تھی؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت ایک جو پاکستان کے اندر ریلوے کے بڑے سانحات ہوئے ہیں, یہ بھی سانحہ ان میں سے ایک بہت بڑا اور بہت خوفناک سانحہ ہے. اور اسپیشلی جو سارے سانحات یا اموات تو بہت پینفل ہوتی ہیں, بہت دکھ بھری ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے کوئی جب جل کر مرتا ہے تو وہ بہت دردناک کیفیت ہوتی ہے. تو دیکھا نہیں جا رہا جب سے یہ وہ ڈیڈ باڈیز کو دکھا رہے ہیں یا نکال رہے ہیں یا اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر میں آپ کے آرگومنٹ کو لے کر آگے بڑھوں تو آج عمران خان صاحب کو بھی چھوڑنا چاہیے تھا یہ ساری جتنی بھی مصروفیات تھی ان کی, اور ان کو بطور وزیر اعظم وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا. انہوں نے بھی اپنی ساری تقریبات کی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تقریب سے وہ خطاب فرما رہے تھے, اور ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہا ہوں کہ وہ کل وہاں پہ رحیم یار خان جانے کے بجائے گلگت بلتستان جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے, میں ویسے آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے بہت سے لوگوں نے فون کر کے یہ کہا ہے جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں, جو چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وہ سینسٹیوٹی نہیں دکھائی ہے, ان کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا. اگر آج نہیں پہنچ سکے کیونکہ ورلڈ بینک کے غالباً پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, تو کل ان کو پہنچنا چاہیے. ٹویٹ کر دینا, کہہ دینا کہ کمیٹی انکوائری, یہ چیز اتنے بڑے سہانے میں نامناسب تھی. بہرحال آپ بات مکمل کریں. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ یہ ایک جلسہ نہیں ہے جس کو ہم کل یا آگے یا پیچھے کر دیتے یا کوئی بھی کر دیتا یا مولانا صاحب کر دیتے. وہ کب سے چلے ہوئے ہیں, اور جب سے چلے ہوئے ہیں کئی دنوں سے انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے آج. تو جو اس بیان سے کنفیوژن پیدا ہوئی, اس کا نقصان ہو رہا تھا کہ ان کے جو قافلے باقی جگہوں پہ چلے تھے وہ کنفیوژن میں آ گئے تھے کہ ہم اسلام آباد پہنچے, آج پہنچے کہ کل پہنچے. اس پہ دیکھیں نہیں, لیکن قافلے پہنچ جاتے, جلسہ نہ ہوتا نا. جلسے کو آگے کرنے کو PMLN نے کہا. جلسہ ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں نہ ہو, ابھی تو کوئی چیز کلیئر نہیں. مولانا صاحب ابھی مندرہ کے قریب موو کر رہے ہیں. دیکھنا ہوگا. ایک طے شدہ پروگرام کے تحت دکھ سب کو ہے, لیکن ان کا صرف اگر جلسہ ہوتا تو دوبارہ میں یہ چاہتا ہوں پھر اور بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس حادثے پہ امیڈیٹلی شیخ رشید صاحب نے جس طرح سے خود ہی انکوائری کی, تو میرے خیال اب ضرورت نہیں رہے گی, انہوں نے فکس کر دیا کہ سلنڈر پھٹا ہے, پھر اس کے بعد انکوائری کی ضرورت کیا ہے؟ ریسپانسبل پرسن, اور انہوں نے یہ سارے فیصلے خود ہی کر دیے. تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ان سے آپ پوچھ لیں کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے کیا کھایا ہے, وہ پروگرام میں کیا کہنے والے ہیں, وہ سب کچھ بتا دیں گے. اسی طرح سے انہوں نے آج کیا ہے. اب ذرا ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھنا پڑے گا, شیخ صاحب لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں, انہوں نے بہت ساری نئی ٹرینیں چلا دی ہیں. دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ٹرینیں اس قابل ہیں کہ چل سکیں, کیا بوگیز یا باقی لوگ جتنے ایکسیڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اس کو ایک بار, مجھے غرض نہیں ہے میں ٹرینیں چلانے کے حق میں ہوں, لیکن وہ چلائیں جو بالکل صاف. مثلاً جو میاں والی کو انہوں نے پرائم منسٹر سے کرایا تھا, افتتاح کرایا تھا, اور دوسرے دن اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا, بعد میں پتہ چلا اس کی انکوائری کبھی کسی نے دیکھی ہے کہ وہ ٹریک ہی کئی سالوں سے بند پڑا تھا اور اس کا معائنہ کیے بغیر اس پہ ٹرین چلا دی. صحیح. جس کے نتیجے میں وہاں پہ ذرا مظہر صاحب کو اس میں آنے دیجئے. چودھری صاحب ذرا مظہر صاحب کو اس میں آنے دیجئے. مظہر عباس صاحب, آپ نے تینوں پارٹیسپینٹس کو سنا, یہ بڑا سیریس ایشو بتایا ابھی چودھری منظور صاحب نے کہ ٹریک کا معائنہ نہیں کیا اور ٹرین چلا دی. سر ویری سیریس. ہاں ٹھیک, لیکن ذرا مظہر صاحب کو آنے دیجئے نا بریک سے پہلے. جی مظہر صاحب. دیکھیں معید, ظاہر ہے سارے لوگوں نے اپنے اپنی انداز میں اس واقعے پہ, ظاہر ہے قابل مذمت بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. جو بھی صورتحال ہوئی اس کی سیاست میں جائے بغیر, اگر آپ کو یاد ہوگا معید, تو چند سال پہلے برازیل میں غالباً ایک مائنز میں بہت سے مزدور پھنس گئے تھے کانکون. اس ملک کا صدر اس وقت تک اور اس کی وائف اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک ایک مزدور نکل نہیں آیا. یہ صرف فیلنگز کی بات ہوتی ہے.
اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی, کوئی اور اینگل نہیں ہوتا. اگر چاہے, اور میں صرف اس واقعے کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی بڑے حادثات ہوئے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس وقت کوئی واقعہ ہوا ہو اس کے اگلے لمحے جو ہے وہ گھنٹہ لے لیں, آدھا گھنٹہ لے لیں, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر صبح ہی صبح عمران خان صاحب کو یہ خبر ہوئی تھی, وہ اپنا اسپیشل پلین لیتے اور فوری طور پہ اس جگہ پہنچ جاتے. وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیکن پریزنس جو ہوتی ہے وہ بہت کچھ کہہ دیتی ہے, بہت کچھ کر دیتی ہے. آپ آج سے کچھ سال پہلے ماڈل ٹاؤن لے لیں, اے پی ایس لے لیں, اس سے پہلے کے واقعات لے لیں. ہمارے یہاں وہ لیڈرشپ جب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے تو وہ اس سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں. پروٹوکول چاہیے, سیکیورٹی چاہیے, فوری طور پہ نہیں پہنچنا, نہیں جی 2 دن بعد پھر انتظام کیا جاتا ہے کہ جی زخمیوں سے ملنا ہے تو کس طرح کا پروٹوکول ہوگا. یہ ہمارا مجموعی رویہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اقتدار میں آنے کے بعد, ایم این ایز بننے کے بعد, ایم پی ایز بننے کے بعد, پارلیمنٹیرینز بننے کے بعد اپنے آپ کو عوام سے دور کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, چھوڑ دیں عمران خان کو, چھوڑ دیں عثمان بزدار کو, چھوڑ دیں کسی اور کو, کتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ادھر پہنچی ہے اس واقعے میں. اس سے پہلے کے واقعات فوری میں کہہ رہا ہوں, بعد میں تو سبھی پہنچا میرا خیال ہے, کیمرے بھی پہنچ جاتے ہیں, ان کی وہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم یہ فیل نہیں کرتے. ایک ٹویٹ کر دیا آپ نے, ایک بیان دے دیا. ان کے لیے, شیخ رشید صاحب کے لیے بہت اہم تھا کہ جی آرمی چیف نے ان کو جہاز دے دیا. بھائی آپ پہنچے کتنی دیر میں ادھر؟ آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ آپ نے بیان دے دیا. ایک بیان پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا, شیخ رشید صاحب نے 2005 میں ارتھ کوئک پر بھی ایسے ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا تھا. ضرورت کیا ہے؟ آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں ابھی حادثہ ہوا ہے, انکوائری ہو رہی ہے, جو بھی ذمہ دار ہوگا. پھر یہ بتایا جائے کہ اتنے عرصے میں جتنے حادثات ہوئے ہیں ان کے نتائج کیا ہوئے ہیں اس انکوائریز کے, کتنے لوگ جیل گئے, کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی, کون ذمہ دار ہوا. بتائیں کوئی انکوائری پبلک ہوئی یا نہیں ہوئی 1-1.5 سال کے اندر جو انکوائریز ہوئی ہیں. رسپانسبلٹیز تو چھوڑ دیں کہ آپ اخلاقی ذمہ داری لیتے ہیں یا نہیں لیتے, ہمارے یہاں اخلاقی ذمہ داری کا وہ رجحان ہی نہیں ہے. لیکن بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ مظہر, مجھے بریک لینی ہے. مظہر بہت صحیح کہہ رہے ہیں, مظہر عباس بہت صحیح کہہ رہے ہیں, مظہر عباس بہت صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین, میں بھی یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے منسٹر صاحبہ کو چھوڑ کے ہم سب کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے تھا. یہ ٹریجڈی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. انہیں اپنی مصروفیات کو ری اسکیجول کرنا چاہیے تھا, انہیں وہاں پہنچنا چاہیے تھا تاکہ ریلوے کی انتظامیہ کو, پنجاب کی حکومت کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. شاید ریلوے میں سفر کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ ریلوے کی بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر وہ انسانی جذبہ پیدا ہی نہیں ہو پا رہا ریلوے کو بہتر گورن کرنے کا, جس کا ہم نے آج ایک اور ٹریجڈی کی شکل میں ہم نے اس کا رزلٹ جو ہے دیکھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, اس حد تک تو ہم سب کا کنسنسس ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس سے زیادہ رد عمل دکھانا چاہیے تھا, زیادہ سینسٹیوٹی دکھانی چاہیے تھی, انہیں جانا چاہیے تھا. تو وہ جائیں گے تو اس کا ایک وزن جو ہے وہ پیدا ہوگا. اور پھر اسی طرح سے ریلوے منسٹر نے صبح ہی کہہ دیا کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. شاید اس پہ تینوں بوگیوں کے جل کے خاکستر ہونے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی انفلیمیبل مٹیریل موجود تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, اور شیخ رشید صاحب نے بہت جلدی کر دی ہے اپنے تمام تر چیزوں کو اسٹیبلش کرنے میں. بہرحال یہ تو بات ہوئی, لیکن جس چیز پہ چودھری منظور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس واقعے پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جلسہ تھا آج اسلام آباد کا, یہ چونکہ بڑا اہم تھا اور پی ایم ایل این نے جو پوزیشن لی ہے اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. لیکن پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب نے تو اس جلسے میں آ کے بولنا بھی تھا. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نہ تو اس جلسے میں بول رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے ملاقات کی. سندھ میں جب مولانا فضل الرحمان وہاں سے گزرے ہیں تو بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات نہیں کی. تو ویزیبل پارٹیسپیشن تو آپ کی زیادہ ہے بھی نہیں اس میں. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلسہ نہیں ہے,
کہ 23 دنوں کا مارچ ہے جسے آگے اینڈ اپ ہونا ہے اپنی جس پلیس پہ جہاں پہ پہنچنا تھا اس لیے. تو اس کو صرف آپ اگر جلسہ کہیں گے تو یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے جو لوگ جہاں پہ پہنچے ہیں ان کو اگر یہ کنفیوژن آئے گی تو بہت سارے ایشوز تھے جو جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے پہلے خود مولانا صاحب اور مولانا غفور حیدری صاحب کو آنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ ہم اپنے اس کے مطابق آگے جا رہے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے اس کو ان کی رکھتے ہوئے کہا کہ چلو ہم ان کی بھی لاج رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے قافلے ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے آج کی تاریخ میں, تو یہ چیزیں کل تک بھی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پہلے دن سے پوزیشن تھی, ایک اور بات میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مارچ مولانا صاحب کا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے, یہ ہمارا مارچ نہیں ہے. انہوں نے خود ہی اس کا ارینجمنٹ کیا ہے, انہوں نے خود ہی اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے, انہوں نے خود ہی اس کا روٹ طے کیا ہے, انہوں نے خود ہی جلسے کی جگہ کا سارا کیا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی ان کا مارچ ہے. باقی پارٹی آپ لوگوں نے فنڈنگ کی ہے اس کی, یہ جو ہے مشہور کہ کچھ خاصی خطیر رقم دی ہے پیپلز پارٹی نے بھی؟ نہیں, کوئی رقم نہیں دی ہے. اب پیپلز پارٹی بالکل آپ کو پتا ہے کتنی رقمیں بانٹتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے کراچی میں میاں رضا ربانی صاحب ہمارے مرکزی لیڈر اور کراچی ڈویژن کے صدر اور انفارمیشن منسٹر سعید غنی صاحب گئے. ان کے ساتھ سندھ کے جنرل سیکرٹری موجود تھے. اس کے بعد سکھر میں جو دوسرا مین پڑاؤ تھا ان کا وہ سکھر تھا. سکھر میں ہمارے سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب اور ناصر شاہ صاحب جو وہاں سے سکھر سے بلانگ کرتے ہیں اور باقی بھی سکھر کے لوگ جتنے بھی تھے, کیونکہ خصیصہ صاحب جیل میں ہیں, نیب کی کسٹڈی میں ہیں, اور باقی بھی ان کے بیٹے ان کے بھتیجے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اس میں موجود تھے. اس کے بعد وہ ساؤتھ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب نے لاہور میں پارٹیسپیٹ کیا. میری گزارش اب سن لیں. اس کے بعد ساہیوال میں, اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں ساری جگہوں پہ استقبال کیا. سینٹرل پنجاب میں ساہیوال سے داخل ہوتے ہیں, ساہیوال, اوکاڑا, قصور اور پھر لاہور میں قمر زمان کائرہ صاحب. پھر آگے شیخوپورہ سے لے کر اسلام آباد تک اور پنڈی تک جتنے بھی ضلع ہیں ہمارے ہر جگہ پہ ان کیمپس لگے ہیں. انہوں نے ویلکم کیا ہے مولانا صاحب کو. اور ابھی یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ بلاول صاحب آج جا رہے ہیں اس جلسے کے اندر جا رہے ہیں. باقی ہمارا کس جلسے میں جا رہے ہیں بلاول صاحب؟ کیا کل یہاں موجود ہوں گے؟ جی نہیں, آج جا رہے ہیں. آج والے جلسے میں لیٹ نائٹ جو بھی ہوگا. کل وہ رحیم یار خان جا رہے ہیں. پہلے جو لوگ ہیں زخمی ان کی عیادت کریں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام. اچھا, یہ ایک اہم آپ چیز بتا رہے ہیں کہ آج رات کو جو بھی جلسہ اسلام آباد سے باہر ہوگا مولانا فضل الرحمان کی مارچ کا, اس میں بلاول بھٹو اسے گریس کریں گے, وہاں موجود ہوں گے. کیا میں صحیح سمجھا؟ جی بالکل جا رہے ہیں آج رات. اب ذرا رکیں. زرتاج گل صاحبہ, آج جو حکومتی مذاکراتی ٹیم تھی اس نے میڈیا سے بھی ایک ملاقات کی, ٹیلی ویژن اینکرز کے ساتھ ملاقات کی, جس میں پرویز خٹک صاحب بھی موجود تھے, جس میں اسد عمر صاحب تھے. اسد خٹک ان کے گھر پہ, جو اسپیکر صاحب کے گھر پہ یہ ہوا, تو کیسر خٹک. اچھا, ایک چیز جو ہے جس کا سوال کا کوئی صحیح سوال کا یعنی سمجھا نہیں سکے یہ منسٹرز ہمیں, شاید آپ کو سمجھا سکے ہوں, حکومت نے کیوں مولانا فضل الرحمان کو اجازت دی اتنے کھلم کھلا؟ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے کسی کو اس طرح سے اجازت نہیں دی کہ وہ 50,000 لوگ لے کر اسلام آباد میں آ جائیں. پی ایم ایل این نے بہرحال بڑے طریقے سے روکا. خود 2014 میں بڑی پٹائی کی, گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کی, وہ لوگ شام اور پھر جیل میں کی. 2016 میں تو آنے نہیں دیا, برہان انٹرچینج سے آگے کوئی نہیں آ سکا. پرویز خٹک صاحب حالانکہ چیف منسٹر تھے. کیا وجہ ہے کہ یہ سب خرامہ مارچ پاس کرتے, سیلیبریٹ کرتے یہاں آ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی تھنکنگ ہے آپ کی حکومت کی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. پہلی بات میں وہ ٹرین حادثے کے اوپر آپ نے کہا کہ جتنا یہ سینسٹیو معاملہ ہے اتنی سینسٹیوٹی نہیں دکھائی گئی. ایک تو پیور اس لیے سینسٹیوٹی دکھائی گئی ہے کہ جس طرح کے پرائم منسٹر ہمارے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان اگر ایک صرف سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھتے ہیں کہ انڈر پاس کے پیچھے ایک والد صاحب جو ہے وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کمبل میں سردی میں لپٹے اور وہ پناہ گاہ جا کے جو ہے وہ اناؤنس کر لیتے ہیں ان کے لیے, تو یہ سینسٹیوٹی ہے. چیف منسٹر کا سب سے پہلے وہاں جا کے پہنچ جانا, مریضوں کا بھی وہ کوئی بات نہیں. خان صاحب میں تو اپنا جواب دے رہی ہوں نا, میں اپنی پارٹی کا جواب دے رہی ہوں. بہرحال یہ تو کوئی پیرامیٹر تو نہیں ہے کہ کتنا سینسٹیو ہے ہم کس طرح دکھا سکتے ہیں, لیکن جانا تو چاہیے. جی میں کوئی بات, خان صاحب کوئی بات نہیں ہے.
اب وہ شیخ زاید ہاسپٹل بھی گئے, ہمارے لوکل تمام MPs آصف مجید سمیت سارے وہاں پہ موجود تھے, سارے وہاں پہ گئے, اور عثمان بزدار صاحب نے پراپر پرائم منسٹر صاحب کو ٹیلی فون پہ سارا بتایا بھی ہے, اور وہ ابھی بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بج کر اتنے اس پہ ہے, وہ چونکہ پرائم منسٹر ہے وہ خود بخود آفیشیلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کب وہاں پہ چلے جائیں گے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کی بات ہے, یہ تو ابھی خود عمران خان نے خود کہا ہے کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ اصل میں کتنی بڑی وجہ ہو, تو جب پرائم منسٹر نے اس لیے تو وہ بات مانی نہیں ہے, کہ پرائم منسٹر نے اس لیے تو انکوائری بٹھائی ہے. انکوائری کیا پرائم منسٹر کو کل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ نہیں, کل جائیں یا پرسوں جائیں تو وہ تو ضرور جائیں گے. آج تک تو ایسا ہوا ہی نہیں, پرائم منسٹر تو ایک گھر جاتے ہیں, ہمیشہ گھر جا کے فاتحہ کرتے تھے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ آ جائیں. اس لیے یہ بات کہ وہ نہیں جائیں گے یا وہ کل جائیں یا ابھی جائیں, لیکن چیف منسٹر کا جانا, ریلوے منسٹر کا جانا, اور پرائم منسٹر بھی چلے جائیں گے. اب دوسرا آپ کا ڈیسیجن ہے, یہ جو آپ نے اتنا شاندار ڈیسیجن کیا ہے, مولانا فضل الرحمان کو انوائٹ کر لیا یہاں پہ, یہ کیوں کیا ہے؟ ایک تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب ہماری باری تھی تو میں تو خود سب کو یہ بات بتاتی ہوں کہ میں DG خان میں بیٹھی ہوئی تھی, اور ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے چلے جائیں نہیں تو آپ کو پکڑ رہے ہیں. ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا گیا تھا, اور میں بنو IDPs کے جا کے عید گزارنے پہ مجبور ہو گئی تھی, مجھے روٹ بھی نہیں دیا گیا تھا. اور جس طریقے سے ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوا تھا, جس طریقے سے ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی تھی, اور جب ہم اپنا کنوائے لے کر آ رہے تھے تو پراپر کنٹینر کے اوپر آئی تھنک گجراوالا کے قریب بڑے بڑے پتھراؤ PMLN کی اس نے کیے تھے, اور بڑی مین لیڈرشپ ان کی موجود تھی, اور وہ بڑا فخر کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر. ہم نے کیوں آنے دیا؟ ہم نے اس لیے آنے دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہوئی ہے ساری پارٹی, اس کا سر پیر نہیں ہے. اچھا, بالکل. تو آپ سمجھتے کچھ نہیں کر سکتے 50,000 بندے؟ کرپشن کی حمایت میں نکلنے میں اور کرپشن کے خلاف نکلنے میں بڑا فرق ہے. دھاندلی کے خلاف نکلنے میں اور اپنی سیٹ ہارنے کے اندر اور ایک الیکشن پیٹیشن نہ جمع کروانے میں بڑا فرق ہے. پھر دوسرا, کتنا خوبصورت طریقے سے کہ جب سے کشمیر کا ایشو آیا انٹرنیشنلائز ہوا ہے, چیزیں آپ کہتے رہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 50,000 بندے کو, یہ مظہر عباس صاحب, ایک اور بات, آپ کراچی سے جب اس کو دیکھتے, تھوڑا سا سوری ڈاکٹر صاحب, اگر تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی سمبولکلی گیا ہے, کوئی ساتھ گیا ہے, ویسے تو چلے شہباز شریف صاحب نے ٹھیک کیا ہے, لیکن کل اگر آپ الفاظ دیکھیں اگر پراپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پراپر ڈس اپوائنٹنگ الفاظ تھے, اور ان کا رویہ بھی لچک تھا. اس کی وجہ تھی کہ ان کو مظہر عباس صاحب آپ کراچی سے اپنے لینس سے ٹیلیسکوپ سے جب اسلام آباد کو دیکھتے ہیں, یہ کتنا دانشمندانہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا کہ 50,000 کم پڑھے لکھے لوگ جو ٹرائبل ایریا سے ہیں, مدرسوں سے ہیں, ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اسلام آباد میں. خدا نہ خواستہ یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے, وہاں پھر یہاں کوئی معاملہ خراب ہو جائے, یہ از دس اے وائز اسٹیپ یا ان کو باہر ہی ان کو ڈیل کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں موئی, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ بذات خود درست ہے یا نہیں ہے. آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں اپنا سیاسی کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میں 2014 کے دھرنے کو بھی اور 2009 کے لانگ مارچ کو بھی درست نہیں سمجھتا. دیکھیے, اگر آپ نے پولیٹیکل گورنمنٹس کو اس طریقے سے گرانا ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرے گی, اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. ہمیشہ ہر دھرنے کے بعد کوئی نہ کوئی بیچ میں امپائر یا گارنٹر کو آنا پڑے گا, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے سوچنے کا کام ہے. آج مولانا فضل الرحمان نکلے ہیں, کل عمران خان نکلے تھے, پرسوں پیپلز پارٹی نکل آئے گی. ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے کہ ایک 50,000 لاکھ آدمی لے کے پہنچ جاؤ, گورنمنٹ کو ٹاپل کر دو یا کم سے کم انسٹیبل کر دو. تو اس سے میرا خیال ہے یہ ہمیں اپنا سیاسی کلچر تبدیل کرنا پڑے گا. تو مولانا فضل الرحمان کا جو یہ لانگ مارچ ہے, وہ ٹھیک ہے, ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, انہوں نے پوری ساری چیزیں کی. اب گورنمنٹ کیا کرتی؟ دو ہی آپشن تھے. آپ بلاک کر دیتے, بلاک کرنے کی صورت میں کیا ہوتا, آپ شہروں میں فساد ہوتا. ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کی آپ ان کی الیکٹورل سپورٹ, ان کو الیکٹوری بہت زیادہ سیٹیں ملی ہوں نہ ملی ہوں, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس. ایجیٹیشن تو ایجیٹیشن ہوتا, ایجیٹیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا اور کیوس ہوتا. اگر ایجیٹیشن شہر ہوتا تو اب اسلام آباد میں اگر وہ ایجیٹیشن شروع کر دیں تو پھر ذرا اس پہ عمران کو آنے دیجیے. ذرا وہ تو عمران خان یہ جو کہتے ہیں نا مظہر عباس صاحب کی شہر ایجیٹیشن ہوتا, جہاں تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے شہر ایجیٹیشن ہوتا, تو عمران خان یہاں اسلام آباد میں 50,000 لوگوں کو اکٹھا کر دیں تو یہاں تو جو جنبش بھی لیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا پریگمیٹکلی اسپیکنگ, مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ نہیں,
جو یہ حکمت عملی ہے بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ ہوا نکلی ہے صرف اس مارچ میں سے تبھی جب آپ نے اس کو روکا نہیں ہے. اگر آپ اس کو روکتے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے وہ ہو جاتا. کچھ ایسی کال ریکارڈ بھی موجود ہیں, اب اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا, کچھ ایسی کال ریکارڈ موجود ہیں جس میں کچھ عجیب قسم کی خبریں تھیں اور کچھ گرفتاریاں جو ایک دو ہوئی ہیں وہ ان سے لنکڈ ہیں. تو یہ ساری صورتحال بڑی اچھی مینج کی گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ان کو اسلام آباد آنے دیا, اور یہ اس سے آگے کچھ ہوگا بھی نہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ اپنا احتجاج اور جلسہ کریں گے, تھوڑا بہت مطالبات رکھیں گے, شور شرابہ مچے گا, واپس چلے جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. اسی بات پہ مجھے بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں چودھری منظور صاحب کی طرف. چودھری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور, ایک پختہ قسم کی سیاسی جماعت ہے جس میں سینئر ٹاکنگ ہیڈز ہیں, تھنکنگ ہیڈز ہیں, سوچ سمجھ کے فیصلے کرتی ہے, چیزوں کا جائزہ لیتی ہے. کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان کی اس مارچ میں آپ کی پارٹی نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس مارچ کے نتیجے میں, پہلے تو یہ مارچ ہے, یہ دھرنا ہے, یہ اس مارچ کے نتیجے میں وہ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو ملے گا تو وہ اسلام آباد سے واپس جائیں گے؟ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ نہیں, دیکھیے, دو تین چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ایک جس پہ ساروں کا کنسنسس ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ایک فراڈ الیکشن ہے. ٹھیک ہو گیا, تو نہیں ہے. اگر لاہور میں عمران خان صاحب والی نہیں تو کیا نئے الیکشن کا مطالبہ ہے؟ دیکھیے, دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہو, آپ سپیکولیٹ کر رہے ہیں. کیا جی؟ آپ تو سپیکولیٹ کر رہے ہیں سر. چودھری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ حتمی طور پہ مولانا نے آپ کو کیا بتایا کہ میں نے کیا جا کے حاصل کرنا ہے؟ نہیں, وہ تو استعفیٰ مانگنے آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ لوں گا. باقی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے 90 دن مانگے تھے, پھر 100 دن مانگا تھا, پھر 6 مہینے. کہا تھا کہ اگر 6 مہینے میں ڈیلیور نہ کر سکوں تو پھر مجھے رہنے کا کوئی اختیار نہیں, اور سب لوگوں کو ہاتھ. چودھری صاحب, آج جو حکومتی مذاکراتی ٹیم تھی جس نے رہبر کمیٹی کے ساتھ ملاقات کی, اس نے ٹیلی ویژن اینکرز کے ساتھ ایک ملاقات کی جہاں بڑی کھل کے ڈسکشن ہوئی ہے, اور وہاں پر جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ استعفے کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کوئی ایجنڈے پہ کوئی چیز نہیں رکھی. انہوں نے صرف کہا ہے کہ میں اپنا ایجنڈا وہاں آ کے ڈسکلوز کروں گا. انہوں نے وینیو کی ڈسکشن کی ہے کہ ان کے ساتھ مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. مولانا کی ٹیم کی, رہبر کمیٹی کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے نا. ابھی تک مولانا صاحب کے سارے کارڈ تو ان کے پاس ہے. دوسری گزارش مجھے یہ کرنی ہے کہ اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں ساری پارٹیاں اس پہ متفق ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے, اس میں آپ نے کہا جی کہ آگے کیا ہے, پھر الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ایک قانونی راستہ ہے, آئینی راستہ ہے. دوسرا, ود ان دا ہاؤس بھی چینج ہو سکتی ہے اور آگے کوئی ریفارمس آ جائیں جس سے سارے لوگ متفق ہو جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس قدر مہنگائی, بے روزگاری اور جس قسم کے حالات پیدا کیے ہیں, جس طرح سے فیلئر ہوا ہے ہمارا کشمیر کے ایشو پہ اور باقی ایشوز پہ, تو میرا خیال ہے ان کو مزید رکھنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اس حکومت کا سر یہ کلیئر نہیں ہو رہا نا سر. یہ تو سر آپ کہہ دیتے ہیں چودھری صاحب, آپ تو اتنے انٹیلیجنٹ پولیٹیشین ہیں سر, یہ تو آپ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں. وزیر اعظم کا استعفیٰ کسی کو نظر نہیں آ رہا, کشمیر کا ان کے اوپر پڑ نہیں سکتا. ہاں, مہنگائی کے لیے ضرور ذمہ دار ہے, اکنامک مس مینجمنٹ, الیکشن پہ شکوک بھی بجا. صرف ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ سب بات کریں. میں صرف ایک چیز, ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں صرف ذرا. جی عمران صاحب بولیے. دیکھیں, رہبر کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کے اندر وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ساری پولیٹیکل پارٹیز بار بار کہہ چکی ہیں کہ جو مطالبات آئیں گے وہ ہمارے متفقہ ہوں گے اور وہ رہبر کمیٹی دے گی. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے کوئی الگ سے مطالبات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ ان پہ متفق نہیں ہے, تبھی تو استعفیٰ نہیں ہے. ورنہ مولانا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, رہبر کمیٹی نہیں مانگ رہی. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کم سے کم استعفے کی بات کے اوپر ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. جی منظور صاحب, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ اپنے طور پر کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس دو تین سب تاثر بنا ہے, آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں.
جی چودھری صاحب ایکسپلین کریں نا کہ کہاں ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی وہ چیزیں. رہبر کمیٹی آخر ساری جماعتوں کی ہے. نہیں, رہبر کمیٹی نے کیا اس مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے؟ رہبر کمیٹی نے کیا اس مارچ کا روٹ طے کیا ہے؟ رہبر کمیٹی نے کیا کیا ہے؟ رہبر کمیٹی تو ایک سپورٹو کمیٹی ہے, اور یہ اس قسم کا کوئی ایم آر ڈی یا اے آر ڈی طرز کا کوئی الائنس بھی نہیں ہے. یہ انیشیٹو مولانا صاحب کا ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے اپنے ہاتھ کاٹ کے مولانا کے حوالے کر دیے کہ مولانا اسلام آباد میں آئیں, وائلنس کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں اور وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگیں, اور آپ لوگ کہیں مولانا کا یہ مطالبہ ہے. جس آدمی نے 15 لاکھ ووٹ لیے ہیں, ٹوٹل 15-16 لاکھ ووٹ لیا ہے, جس کے پاس خیبر پختونخوا میں 8 ہیں, اس کے پاس تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, الیکشن بھی ہار گیا ہوا ہے. وہ کس چیز پہ ووٹوں کی گنتی اگر پریزائڈنگ آفیسروں نے کی ہو تو پھر آپ گنے. سر تو مولانا نے کروڑ ووٹ تو کبھی بھی نہیں لیا. چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولانا کا ووٹ تو ہمیشہ ہی اتنا ہے. کس نے گنے ہیں اور کیسے گنے؟ بس چودھری صاحب آپ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس میں دیکھ لیتے ہیں. چودھری صاحب دیکھیں نا, چودھری صاحب ٹھیک ہے, سارے لوگ تو کم پڑھے لکھے نہیں. کب ایم ایم اے نے آج تک کتنا ووٹ لیا ہے؟ 1990 سے شروع کر دیں, ان کا ووٹ تو نہیں کہہ رہا, تو پھر کیا کہہ رہا کس نے کتنا ووٹ لیا ہے, لیکن پہلی بار ہوا ہے کہ ساری پارٹیاں یہ جو سوائے اس کے ایون گورنمنٹ میں بیٹھی, کیا ایم پی ایم نہیں. اچھا, میں چودھری صاحب صرف میں مظہر کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں سوال میرا دیکھیں بڑا سمپل ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ ایک آدمی, چودھری صاحب ایک آدمی جس نے تاریخی طور پہ 2 ملین سے زیادہ ووٹ کبھی نہیں لیا, پوری ایم ایم اے نے مل کے اپنی پوری تاریخ میں بیٹھی, پیرزادہ صاحب حکومت میں بیٹھی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن غلط. صاحب میں تو ایک فیکچول سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایم ایم اے نے تو ووٹ 3 ملین لیا تھا 2002 میں, جب لوگ کہتے تھے جنرل مشرف نے دلا دیا. اس ملک کی ساری پارٹیاں بشمول جو خود حکومت میں بیٹھی ہے, جی ڈی اے سے لے کر ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن غلط. سر وہ تو ایک سبجیکٹیو ایشو, آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فیصلہ کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا اپنے ہاتھ کاٹ کے مولانا کو دے دیے؟ نہیں, ڈیمانڈ مولانا کی ہے, باقی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس نتیجے پہ نہیں, مولانا صاحب سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. مظہر صاحب مجھے تو یہ صورتحال خاصی کنفیوزنگ لگ رہی ہے. جی عمران کوئکلی, میں مظہر صاحب مجھے تو سیاسی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کنفیوزڈ ہیں, کلیئر نہیں ہیں. دیکھیے مجھے ان 13-14 مہینے میں اتنی کنفیوز اپوزیشن کبھی بھی نظر نہیں آئی. یہ طے نہیں کر پا رہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ طے نہیں کر پا رہے کہ یہ اگر نئے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو نئے الیکشنز جو ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی, ذرا پٹیشنز اٹھا کے دیکھ لیں کہ الیکشن ٹرائبونل میں کتنی پٹیشنز گئی ہیں. آج اگر فرض کریں عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, الیکشن کیسے ہوں گے؟ وہی الیکشن کمیشن جو 2013 میں تھا وہی الیکشن کرائے گا, تو پھر کیا وہ رزلٹ آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ وہی طریقہ کار جو 2013 میں تھا 2018 میں بھی ہوگا, کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ وہی طریقہ کار جو ہر آدمی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی فوج کی نگرانی میں ہو, جوڈیشری کی نگرانی میں ہو. ہم نے ان 14 مہینے میں ایسی کیا چیز کی ہے کہ جس کی بنیاد پر آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی نئے الیکشن ہو؟ کون سی ریفارمز کر دی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ وہ دیکھیے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر یہ روایات ہماری چلتی رہیں, یہ ٹھیک ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جی گورنمنٹ کی پرفارمنس خراب ہے, بیڈ گورننس ہے, چیف منسٹر پنجاب جو ہے اس کی پرفارمنس ہے, چیف منسٹر کے بھی, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کریں, لیکن پرفارمنس اپوزیشن کی دیکھیں. سینٹ میں میجورٹی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین حاصل کر لیتا ہے. اس کے سلسلے میں کیا کارروائی ہوئی ود ان دی اپوزیشن؟ میجورٹی اپوزیشن کی ہے, میسو میجورٹی اپوزیشن کی ہے. پھر آپ یہی دیکھ لیں, یہ رہبر کمیٹی کی بات, رہبر کمیٹی کی بات دیکھ لیں, یہ آپ دیکھ لیں کہ رہبر کمیٹی کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا, ڈس اون بھی نہیں کر رہا. مولانا فضل الرحمان کا مارچ ہے, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں, نئے الیکشن چاہتے ہیں لیکن موومنٹ نہیں چلا پا رہے. تو میرا خیال ہے کمپلیٹ کنفیوژن میں ہے. ہاں جے یو آئی کے لیول پہ انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل ریوائول کیا ہے, بڑے بڑے مارچ کیے, ساری چیزیں ہیں, لیکن ود ان دی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے فیور میں ساری چیزیں جا رہی ہیں, ان کے خلاف جو بھی موومنٹ ہے. عمران خان صاحب یہ کوئی کامنٹ, میں مظہر بھائی کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں میں سب سے سیریس پرابلم یہ بتاؤں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ وہ شور نہیں مچا رہے میاں صاحب کی طرح,
یا پی ایم ایل این کی طرح، ان کا سب سے بڑا مسئلہ زرداری صاحب کی صحت ہے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ بیمار ہے. صرف میاں صاحب کو ایک جھٹکا ایسا لگا ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں، ورنہ زرداری بالکل میرا صاحب وقت کی حالت ختم ہو زیادہ گیا، خراب ہے. میرا وقت بالکل ختم ہو گیا، میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. تمام پارٹیسپنٹس کا بہت شکریہ. میں فیصلہ ناظرین آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. بہت شکریہ.